सुन्नतों की बहारें अता या हबीब खुदा कीजिए। भाइयों गर सुकून चाहिए, सुन्नतों पर चला कीजिए। भाइयों गर सुकून चाहिए, सुन्नतों पर चला कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। FGN चैनल के नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम सुन्नत और हिकमत में। अल्हम्दुलिल्लाह, इस प्रोग्राम के अंदर हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अमल, आपकी सुन्नतों का तज़किरा किया जाता है और उससे बहुत कुछ हम यहाँ पर सीखने की सआदत हासिल करते हैं। उन सुन्नतों की हिकमतें बयान की जाती हैं, उनके फ़ज़ाइल बयान किए जाते हैं, दुनियावी और उखरवी फ़ायदों पर भी हम तबसरा करते हैं। आइए दुरूद पाक की फ़जीलत सुनते हैं और बढ़ते हैं आज की टॉपिक की तरफ। अल्लाह पाक के आखिरी नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब जुमेरात का दिन आता है तो अल्लाह जल्ला वाला फ़रिश्तों को भेजता है जिनके पास चांदी के कागज़ और सोने के कलम होते हैं। वो लिखते हैं कौन यौम जुमेरात और शब जुमा मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ता है। सुबहान अल्लाह, कितनी प्यारी हदीस मुबारका है कि अल्लाह तबारक व तआला फ़रिश्तों को भेजता है कि जिनके पास चांदी के कागज़ और सोने के कलम होते हैं और वो लिखते हैं उनका नाम और उनके बारे में जो दुरूद पढ़ते हैं। सुबहान अल्लाह, आइए हम भी पढ़ लेते हैं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नाज़रीन किराम, आज हम बात करेंगे सोने की सुन्नतों के हवाले से, सोने और जागने की सुन्नतें और उनकी हिकमतों के बारे में। नाज़रीन किराम, नींद अल्लाह तबारक व ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है। जी हाँ, वाकई में ये बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला ने रात का वक्त इंसान के आराम और नींद के लिए बनाया है। नींद बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसके बग़ैर इंसानी दिमाग काम नहीं करता और अच्छी नींद अच्छी सेहत बनाती है। और अगर कोई ऐसा बंदा हो कि जो अच्छी नींद ना ले तो उसकी सेहत अच्छी हो नहीं सकती। नींद में इंसान के जिस्म की मरम्मत होती है, उसकी रिपेयरिंग होती है। नींद एक तरह की मौत है। इंसान इसमें अपना होश नहीं रखता, होश एक तरीके से होता ही नहीं है उसको। सोने का एहतमाम करना और वक्त पर सोना, फिर वक्त पे उठना, ये बहुत ज़रूरी है। इसका स्ट्रक्चर, इसका जदवल, ये ज़रूरी यानी मेंटेन होना, ये हम सब के लिए ज़रूरी है और इसके बड़े फ़ज़ाइल हैं। और अगर ये मैनेज ना हो तो इसके नुकसान भी हैं। सोने और जागने के कुछ आदाब और कुछ सुन्नतें भी हम इंशाअल्लाहुल करीम जानेंगे। आइए सबसे पहले सोने जागने की सुन्नत जानते हैं। नाज़रीन किराम, सोने से पहले बिस्तर को अच्छी तरह झाड़ लेना चाहिए। इसका फ़ायदा ये होता है कि एक तो बिस्तर साफ़ हो जाएगा और दूसरा ये कि अगर कोई मोज़ी जानवर उस बिस्तर में हो या कोई ऐसा जानवर जो नुकसान हमें पहुंचाए वो उस बिस्तर के अंदर हो तो वो भी निकल जाएगा। आम तौर पर कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो बिस्तर में छुप जाते हैं और उसमें जाकर बैठ जाते हैं और वो भी उसमें आराम कर रहे होते हैं। तो अगर हम उन बिस्तर को झाड़ देंगे तो इंशाअल्लाहुल करीम बिस्तर साफ़ भी हो जाएगा और उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो हमें नुकसान पहुँचा सकती है वो भी वाज़े हो जाएगी, सामने आ जाएगी। सोने से पहले एक हमें दुआ भी पढ़नी चाहिए और वो दुआ ये है, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व आहिया। इसका तर्जमा है, ए अल्लाह पाक, मैं तेरे नाम के साथ ही मरता हूँ और जीता हूँ, यानी सोता और जागता हूँ। सोने से पहले ज़िक्रुल्लाह हो जाएगा और दुआ भी हो जाएगी इंशाअल्लाह। सोने के वक्त को लेकर नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स असर के बाद सोए और उसकी अक्ल जाती रहे तो वो अपने ही को मलामत करे, इसलिए कि असर और मगरिब के बीच सोने से बचना चाहिए। इससे अक्ल ज़ाइल होने का खौफ होता है।
ناظرین حدیث مبارکہ ہے تو ہمیں تو حدیث مبارکہ پر بتائے گئے طریقے پر عمل کرنا ہے اور عصر مغرب کے درمیان نہیں سونا۔ دوپہر کو کیلولا کرنا یعنی کچھ دیر لیٹنا مستحب ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی ہلکی سی نیند دماغ کو ایسا آرام دیتی ہے کہ باقی بچے دن میں کام کرنے کے لیے آدمی بالکل فریش ہو جاتا ہے۔ آپ نے بھی اس کا تجربہ کیا ہوگا کہ دوپہر میں کھانا کھانے کے بعد 15 منٹ یا آدھا گھنٹہ یا 10 منٹ جو نیند ہوتی ہے چھوٹی سی، یا اس کو یوں کہہ لیں پلک جھپکنے والی نیند ہوتی ہے، وہ انسان کو اتنا فریش کر دیتی ہے کہ جتنا رات والی نیند بھی نہیں کر پاتی بعض وقت۔ تو اس کو کرنا کیا ہے؟ یہ کیلولا کہلاتا ہے اور یہ سنت ہے۔ دن کے ابتدائی حصے میں سونا یا مغرب و عشاء کے درمیان میں سونا مکروہ ہے۔ بہت سے لوگ دن کے ابتدائی حصے میں یعنی صبح سو رہے ہوتے ہیں زیادہ، اور بعض لوگ ہوتے ہیں مغرب و عشاء کے درمیان سوتے ہیں۔ تو یہ جو ٹائم ہے اس میں سونا مکروہ ہے، ناپسندیدہ عمل ہے۔ اس کی وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ دن کے ابتدائی حصے میں تو اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کے لیے برکت رکھی ہے، اس لیے جو لوگ جلدی اٹھ کر کام کرتے ہیں ان کے کام جلدی ہو جاتے ہیں اور وہ کامیاب ہو جاتے ہیں اور ترقی کی طرف جلدی جاتے رہتے ہیں۔ اب اگر بندہ ایسے وقت میں ہی سو جائے تو پھر بتائیے وہ کیا کامیاب ہوگا، وہ کیا کر سکے گا؟ کیا اس کو برکتیں ملیں گی؟ نہیں ملیں گی، وہ محروم ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو محرومی سے بچائے۔ اور مغرب و عشاء کے درمیان اس لیے نہیں سونا چاہیے کہ ایک تو اس سے عشاء کی نماز قضا ہو جانے یا جماعت چھوٹ جانے کا خوف ہوتا ہے، اور ناظرین کرام، اور دوسرا یہ کہ مغرب کے بعد اگر سو جائے تو رات کو سونے کا جدول خراب ہو جائے گا اور یوں نیند معمول کے مطابق نہیں رہے گی، جس کا اثر صحت پر پڑے گا۔ ظاہر سی بات ہے، انسان سوتا ہے عشاء کی نماز پڑھ کر، اور اگر وہ مغرب کے بعد سو جائے تو وہ پھر رات میں اٹھ جائے گا، یا ہو سکتا ہے پھر صبح ہی اٹھے، یا ہو سکتا ہے اس کی جو روٹین ہے وہ روٹین چینج ہو جائے تو اس کی وجہ سے اس کو پراپر وہ نیند نہ مل سکے جو اس کو ملنی تھی۔ ناظرین کرام، سوتے وقت مستحب یہ ہے کہ با طہارت سوئے، یعنی پاک صاف ہو کر سوئے، باوضو ہو کر سوئے، وضو بنا کر سوئے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں اس کو نصیب ہوں گی۔ کہ ایک تو یہ ہوگا کہ وہ باوضو رہے گا، اس کو ثواب ملتا رہے گا، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس کا خلاصہ ہے کہ جب تک بندہ باوضو رہتا ہے تب تک فرشتے اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ جب ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی تو یہ تو ہمارے لیے فائدہ ہے، تو انشاءاللہ اس کی برکت ملیں گی اور ثواب ملتا رہے گا۔ اور دوسرا یہ کہ وضو بنانے سے دماغ فریش ہو جاتا ہے، تھکن دور ہو جاتی ہے اور ذہنی تناؤ جو ہوتا ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے، اس سے نیند آپ کو اچھی آئے گی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، سونے سے پہلے آپ بھی وضو بنا کر سوئیں تو انشاءاللہ آپ کو دنیاوی بھی فائدہ ملے گا اور اخروی بھی فائدہ انشاءاللہ الکریم نصیب ہوگا۔ ناظرین کرام، سونے میں سنت طریقہ یہ ہے کہ کچھ دیر سیدھی کروٹ پر سیدھے ہاتھ کو رخسار یعنی گال کے نیچے رکھ کر قبلہ رخ سوئے، پھر اس کے بعد بائیں کروٹ پر۔ سوتے وقت یاد خدا و ذکر خدا اپنا معمول رکھے، ذکر اللہ کرتے کرتے سو جائے، اس لیے کہ بندہ جس حال میں سوتا ہے اسی حال میں اٹھتا ہے، اور اگر ایسی حالت میں مر گیا تو قیامت کے دن بھی ایسی حالت میں ہی اٹھے گا۔ سوتے وقت ہمیں ایک تصور کرنا چاہیے، اور وہ تصور یہ ہے کہ قبر کا تصور، کہ ابھی تو ہم نرم بستر پر اے سی میں، کولر میں، پنکھے کی ہوا میں سو رہے ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں میں آرام کر رہے ہیں، لیکن قبر میں ہمیں اکیلے اندھیرے میں سونا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کو قبر کی وحشتوں سے، اس کی گرمیوں سے اور اس کی پریشانیوں سے محفوظ فرمائے، ہماری قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، یہ تو ہوئی سونے کی باتیں، سونے کی سنتیں، حکمتیں۔ جاگتے وقت کیا کرنا چاہیے، آئیے جانتے ہیں۔ سب سے پہلے جاگنے کے فوراً بعد ہمیں دعا پڑھنی چاہیے، اور وہ دعا یہ ہے: الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ ترجمہ: تمام تعریفیں اللہ پاک کے لیے ہیں جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ظاہر سی بات ہے
کہ ہم جس کی طرف سے آئے ہیں اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ نیند سے بیدار ہو کر مسواک کیجئے، دانتوں میں مسواک کریں کہ یہ بھی سنت ہے۔ جاگنے کے بعد اپنے ہاتھ بھی دھو لیجئے۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں باتوں کی تعلیم فرمائی ہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے ہاتھ رات میں کہاں کہاں لگے، اس لیے بیدار ہوتے ہی سب سے پہلے ہمیں اپنے ہاتھ دھو لینے چاہیے اور پھر مسواک کرنی چاہیے، کیونکہ سوتے وقت پیٹ سے گرم ہوائیں اوپر کی طرف آتی ہیں جس سے منہ میں بدبو ہو جاتی ہے، اور اسے دور کرنے کے لیے مسواک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو انشاءاللہ مسواک کریں گے تو وہ بدبو بھی ہمارے منہ سے دور ہو جائے گی، اور مسواک کی خوشبو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ کو پسند ہے۔ رات میں نیند سے بیدار ہو کر تہجد بھی ادا کریں کہ اس کے لیے بڑی سعادتیں ہیں جو تہجد ادا کرتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ فرضوں کے بعد افضل نماز رات کی نماز ہے، یعنی تہجد کی نماز ہے۔ ناظرین کرام، یہ تھی سونے جاگنے کے آداب اور کچھ سنتیں اور ان میں موجود حکمتیں۔ آج کے دور میں ہم صحیح وقت پر سوتے نہیں ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ نیند کا کوئی معمول بھی ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ نیند تو بس ایسی ہے کہ جب آ گئی سو گئے، جب دل کیا اٹھ گئے۔ دیر رات تک جاگنا اور سوشل میڈیا یا یوں سمجھ لیں کہ گیمز کے ذریعے لوگ اپنی راتوں کو خراب کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم رات کو جاگتے ہیں اور دیر سے سوتے ہیں، پھر دن پر تھکان محسوس ہوتی ہے، کمزوری محسوس ہوتی ہے۔ رات اللہ تبارک و تعالی نے سونے کے لیے بنائی ہے، اسے سونے کے لیے استعمال کیجئے۔ آپ رات کے سونے میں اور دن کے سونے میں بہت فرق دیکھیں گے۔ ظاہر ہے آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ دن کا سونا کچھ اور ہے، رات کا سونا کچھ اور ہے۔ دن میں بھلے کتنا ہی سو لیجئے، تھکان نہیں جاتی، تھکان رہتی ہی رہتی ہے اور دماغ کو اطمینان بھی نہیں ہوتا۔ اور رات کی نیند آپ کر کے تو دیکھیں، انشاءاللہ اس کی برکت آپ دیکھیں گے کہ دن آپ کا بالکل اچھا جائے گا، باڈی آپ کی فریش فیل کرے گی۔ ایسا اس لیے کیونکہ رات ہی اصل سونے کے لیے بنائی گئی ہے۔ جو چیز جس چیز کے لیے بنائی گئی ہو تو وہ تو پرفیکٹ ہوتی ہے، اور جو چیز جس چیز کے لیے نہ بنائی گئی ہو وہ وہاں فٹ کی جائے تو وہ پرفیکٹ نہیں ہوتی۔ ناظرین، نیند پوری نہیں کرنے سے یادداشت پہ بھی بڑا اثر پڑتا ہے، لوگ بھولنے لگتے ہیں اور ذہنی تناؤ کے بھی شکار ہو رہے ہوتے ہیں۔ صحت بہت خراب ہو جاتی ہے اور پھر نقصان ہی نقصان ان کا ہو رہا ہوتا ہے۔ باڈی کا نقصان ہونا، ذہن کا نقصان ہونا، خیالات کا نقصان ہونا، یادداشت کا نقصان ہونا، پھر کاروبار کا بھی نقصان ہونا ہوتا ہے۔ نیند کے معاملے میں ہمیں سنجیدہ ہونا چاہیے اور نیند کو اس کے وقت جو اس کا وقت ہے اس میں پورا کرنا چاہیے۔ دیر رات تک نہیں جگنا چاہیے، اور نماز فجر چھوٹ جائے گی تو پھر کیا بنے گا، گناہ ہمارے سر آئے گا۔ تو نماز فجر کا بھی اہتمام ہو، نماز عشاء کا بھی اہتمام ہو۔ اللہ کریم ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو رات کی جو نیند ہے اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہتر تو یہ ہے ناظرین کرام کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد تقریباً 2 گھنٹے کے درمیان میں ہمیں سو جانا چاہیے، لیکن شہروں کے حالات کچھ اور ہیں کہ وہاں تو عشاء کی نماز کے بعد جو دن نکلتا ہے وہ دن ایک الگ ہی ہوتا ہے، وہ ہوتی رات ہے وہ، لیکن وہ دن بنا ہوا ہوتا ہے۔ بازار بھی چل رہے ہوتے ہیں، شاپس بھی کھلی ہوتی ہیں، گھر میں ماحول بھی ویسا بنا ہوا ہوتا ہے کہ وہ پھر کوشش کرتے ہیں تو وہ ماحول پھر بن نہیں پاتا، لیکن کوشش کریں گے تو انشاءاللہ الکریم ماحول بن جائے گا اور اس کا فائدہ آپ سب کو نصیب ہوگا۔ تو سنت کے مطابق سوئیں، اور جو وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا ہے سونے کا اس میں سوئیں۔ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ جو موبائل ہے، آپ اس کو اگر چارج نہیں کریں گے تو وہ چارج کیسے ہوگا۔ میرا موبائل ہے وہ فاسٹ چارجر یعنی اڈیپٹر جو ہے وہ فاسٹ اڈیپٹر مانگتا ہے۔ فاسٹ جو اڈیپٹر ہے وہ تقریباً 5 منٹ میں یا 10 منٹ میں چارجنگ کو فل کر دیتا ہے۔ اگر میں لوکل والا اڈیپٹر اس میں یوز کرتا ہوں تو وہ تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹے میں چارجنگ ہوتی ہے۔ تو یہی رات اور دن کا معاملہ ہے کہ اگر انسان رات کی پراپر نیند لے گا تو وہ اپنے آئندہ آنے والے دن کو اچھے سے گزار سکے گا اور اچھے سے کام کو
کر سکے گا۔ اسی طرح جس طرح میں نے مثال دی کہ جو لوکل اڈیپٹر ہے اس سے اگر میں اپنے فون کو چارج کرتا ہوں تو وہ چارجنگ بھی دیر میں ہوگی اور وہ جلدی بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اسی طرح انسان پھر وہ دن میں اگر سوئے گا، رات والی نیند دن میں لے گا، تو اس کی جو باڈی ہے وہ مطمئن نہیں ہوگی، تھکی تھکی محسوس کرے گی، آنکھیں جھکی جھکی محسوس ہوں گی۔ تو اس سے بچنا ہے اور اللہ سے دعا بھی کرنی ہے اور کوشش بھی کرنی ہے کہ رات کے آرام کو ہم اچھے سے کر سکیں۔ کہنے سننے سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اس سلسلے کے اندر ہم اسی طرح کی سنتیں، حکمتیں، فضائل ان پر بات کرتے ہیں، تو آپ اس سلسلے کو ضرور دیکھا کریں، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کر دیں۔ انشاءاللہ حاضر ہوں گے ایک نئے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا خاص خیال رکھیے۔ FGN چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنتوں کی بہار عطا یا حبیب خدا کیجیے، بھائیوں گر سکون چاہیے، سنتوں پر چلا کیجیے، بھائیوں گر سکون چاہیے،